नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस निफ्टी वाली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को देखेंगे, जबकि अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच के अंदर हम पाकिस्तान की कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन स्टॉक मार्केट में हम सबसे पहले PSX को देख लेते हैं। माशाल्लाह कहना चाहिए, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम ये देख रहे हैं मार्केट के अंदर जबरदस्त रिजिलियंस नजर आ रही है। इस रिजिलियंस की वजह क्या है कि इन्वेस्टर्स ने सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश की है जो MSCI के बाद क्रिएट हुई है। नवंबर 2021 के बाद हम दोबारा से फ्रंटियर मार्केट का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान का उसमें हिस्सा दो पहले के मुकाबले में कम है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हमारी ज्यादा कॉर्पोरेशन जो है वहां पर एक्टिव हो जाएंगी, हमारे स्क्रैप ज्यादा एक्टिव होंगे, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इसका इंपैक्ट हमें आज नजर आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि टॉप 10 जो स्क्रैप अभी ट्रेड हो रहे हैं उसमें खाली 30 नहीं है, उसमें मिक्स है स्टॉक्स। मैं अभी भी ये कहूंगा कि अभी भी जो हैवी वेट्स हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजर्स हैं, ये आपको अभी उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अभी ज्यादातर जो नजरें हैं वो ये लगी हुई है कि जो AGMs होने वाली हैं उससे पहले जो बुक क्लोजर्स हैं तो कौन से जो स्टॉक्स हैं उनको डील किया जाए। तो यही वजह कि मार्केट के अंदर आज एक्टिविटी नजर आई। हमने कल भी आपको बताया था कि इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में नजर आ सकता है और इसका इंपैक्ट आज से ही नजर आना स्टार्ट हो गया है। नाज़रीन हमें ये देखना है कि इस वीक को कल क्लोज करने से पहले दो तीन चीजों को हम कल फ्राइडे को भी डिस्कस तो जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ यूरोप की तरफ से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आएंगे जिसका इंपैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उस हवाले से ब्रेकअप होना जरूरी है। वो ये है कि IMF का जो रिव्यू है वो आने वाला है, FATF की जो मीटिंग है वो आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फ्रंट्स पे हमें तैयारी करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब इज क्वाइट होपफुल कि IMF से जब बात होगी तो सब्सिडीज के हवाले से बात होगी, जवान प्रोग्राम के हवाले से बात होगी, रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से बात होगी। ये जो रिपोर्ट है या जो रिव्यू है ये थोड़ा सा मिक्स होगा। इसमें पाकिस्तान की जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे बिल्डअप किए हुए हैं और पाकिस्तान तकरीबन 3 से 4 महीने के जो इंपोर्ट्स हैं उनको कवर भी कर सकता है। बहरहाल अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ आएँ तो KSE 100 के अंदर हमें ओनली 90 मिलियन अभी तक नजर आ रहे हैं प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए। ये कन्वेंशनली लो हैं। वजह ये नजर आ सकती है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस नहीं है। अनसर्टेनिटीज के हवाले से, MSCI के डिसीजन के हवाले से, अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स में जाएं तो वहां पर भी आपको वॉल्यूम लो नजर आ रहे हैं। अगर स्क्रैप्स की बात करें तो ऑल शेयर में 380 ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें से 180 प्लस पॉजिटिव है और नेगेटिव इससे कम है। ये बेहतर अंदी है, ये इशारा अच्छा है। बहरहाल मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं अभी भी मिक्स हैं। यही वजह है कि मार्केट ने आगाज पॉजिटिव किया फिर गिरी, लेकिन दोबारा से हमें फेल ऑफ नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं डिफरेंट स्टॉक्स को, ना सिर्फ 30 स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को जिनकी वैल्यू 30 to 40 रुपीज प्लस है, उनको भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो टॉप स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर बाइंग एक्टिविटी भी नजर आ रही है। तो मार्केट आपको मिक्स जबरदस्त तरीके की नजर आ रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस बाय टुमारो। हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स की तरफ। हम इसको इंतहाई ब्रीफ रखते हैं क्योंकि सिर्फ चाइना की जो स्टॉक मार्केट है उसको डिस्कस करना इस वक्त बनता है, क्योंकि चाइना के अंदर गवर्नमेंट ने जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर कदगन किया और कहा कि लॉ को अबाइड करें। टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत कई अरसे से चल रही है और स्टॉक्स को कहा जा रहा है, खासतौर पर इन कंपनीज को कहा जा रहा है क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, जासूसी का दौर है, तो बहुत सी ऐसी जो टैक्स स्टॉक्स हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं मुल्कों के अगेंस्ट। तो इस वजह से काफ़ी रिजर्वेशन है, ना सिर्फ अमेरिका को, चाइना को भी। यही वजह है कि टेंसेंट मीडिया उस पर कदगन हुआ, अब गेमिंग इंडस्ट्री जो है उस पर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज चाइना की जो स्टॉक मार्केट है मिली जुली रही, लेकिन शंघाई कंपोनेंट अभी भी पॉजिटिव है।
پازیٹیو ہے لیکن یہ کل مکس بھی ہو سکتی, نیگیٹو بھی ہو سکتی, کیونکہ آج جو رپورٹس اگست کی آئی ہیں اس میں انفلیشن نمبرز برے آئے ہیں. سب سے پہلے ہم کنزیومر انفلیشن کی بات کرتے ہیں. چائنا میں 0.8% اضافہ ہوا ہے, پہلے کے مقابلے میں کم ہے. اسپیس سلو ہوئی ہے, مگر جو پروڈیوسر کی جو انفلیشن نمبرز ہے, جو پروڈیوسر پرائس انڈیکس ہے, اس میں 9.5% اضافہ ہوا ہے اگست میں. یہ بہت بڑا نمبر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے مہنگائی پہ کل رات کو بھی بات کی تھی, اور ہم نے مہنگائی میں یہ بھی کہا تھا کہ امپورٹڈ انفلیشن ہے پاکستان میں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں بھی پروڈیوسر پرائس انڈیکس بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ را مٹیریل, خاص طور پہ کول مہنگا ہو گیا ہے, میٹلز مہنگی ہو گئی ہیں. ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس حوالے سے. اور را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے جو گیٹ پرائس ہے, ایکس فیکٹری پرائسز ہیں, وہ بڑھ گئی ہیں, اس لیے انڈیکس بھی بڑھ گیا. اگر ہم ایمرجنگ مارکیٹس کی بات کریں انکلوڈنگ جاپان, آپ کو ساری ایشیا کی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ مکس نظر آ رہی ہیں, جبکہ ملیشیا, فلپینز اینڈ کوریا نیگیٹو ہے. یہ بڑی مارکیٹس ہیں. یہی وجہ کہ اس کا امپیکٹ ہمیں پاکستان اور انڈیا میں بھی نظر آ سکتا ہے. اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف جائیں, ہم پھر تداول کو اس وقت ڈسکس کرتے ہیں. تداول نیگیٹو ہو گئی آج. تھوڑی سی مارکیٹ کے اندر ہمیں شاید تھکان نظر آ رہی ہے کیونکہ روبسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, 13 ایئر ہائی کو اچیو کرتی ہوئی آئی ہے. تو مارکیٹ کے اندر انویسٹر تھوڑے سے بیک آؤٹ ہوئے ہیں کیونکہ ویک اینڈ بھی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا مارکیٹ نیگیٹو نظر آئی ہے. اگر ہم یورپ اور امریکہ کو اکٹھا دیکھ لیں, یورپ کے جو فیچرز ہیں اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے دے آر آل نیگیٹو. یورپ کی اگر بات کریں, تمام میجر اسٹاک مارکیٹس نیگیٹو ہیں. دو خبروں پہ نظر ہے. ای سی بی کے یورپین سینٹرل بینک کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے منٹس. نمبر 2, بانڈ بائنگ کا ایشو یو ایس فیڈ کی طرف سے بھی چل رہا ہے, ای سی بی کی طرف سے بھی چل رہا ہے. بانڈ بائنگ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو وہ تمام افراد جو بینک سے ایسوسیٹڈ ہیں ان کو تھوڑا سا سود مل سکتا ہے. بہرحال انویسٹرز کو ایک نیا ایونیو ملے گا. ناظرین, کل فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم سٹاک مارکیٹس کو انتہائی تفصیل سے زیادہ دیکھیں گے, کیونکہ یو ایس کا جو جاب لیس کلیمز کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی آ جانا ہے, اور ای سی بی کے جو میٹنگ کے جو منٹس ہے وہ بھی آ جانے. اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا سٹاک مارکیٹس پہ بھی, تو ہم اس کو کل زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین, فوریکس میں سب سے پہلے پاک روپی ورسز یو ایس ڈالر کی پیرٹی دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاک روپی دوبارہ 41 پیسہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے, 168 کو ابھی ریچ نہیں کیا. ہم یہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاک روپی کی جو یو ایس ڈالر کے اگینسٹ ہلچل ہے وہ برقرار ہے. یہ برقرار رہ سکتی ہے کیونکہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ان یوزلی زیادہ نظر آ رہی ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے. 2 مہینوں میں تو 5 ارب ڈالر سے زیادہ نظر آ رہی ہیں. مارچ 2021 سے لے کے اب تک تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں, ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, تقریباً 30 ارب ڈالر سے زیادہ امپورٹس ہیں. پیسہ باہر جا رہا ہے. ہماری ڈیٹ پیمنٹس بھی ہیں, افغانستان کی سچویشن بھی ہے, تو پاک روپی تھوڑا سا ڈوینڈل ہے. میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے, اور اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ فرنٹس پہ, کہ پاک روپی امید کی جا رہی ہے 2 مہینے کے اسپین میں کافی بہتر پوزیشن پہ نظر آئے گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں یو ایس ڈالر انڈیکس کی. ای سی بی کی میٹنگ کے منٹ سے پہلے اور جاب لیس کلیمز کا جو ڈیٹا ہے اس سے پہلے ڈالر گر گیا. ہم نے بات کی پہلے سیگمنٹ میں کہ بانڈ بائنگ کے حوالے سے ای سی بی کا ڈیسیشن آنا ہے یا کیا بات ہوتی ہے, وہ بھی بات آنی ہے. یو ایس ڈالر گر گیا, یورو اور پاؤنڈ بڑھ گئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر انڈیکس میں آج کمی ہوئی کئی دنوں کے بعد, اور ڈالر جو ہے باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ بھی گر گیا. ہم کل اس کو دوبارہ اور تفصیل سے بات کریں گے اس پہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. ناظرین, کموڈیٹیز میں سب سے پہلے آئل کی بات کر لیتے ہیں. لیبیا کی سپلائی ڈسرپشن, یو ایس میں جو طوفان ہے اس کی وجہ سے سپلائی کنسرنز, ان دونوں نے ہیلپ کیا آئل کی پرائسز کو اپورڈ موومنٹ کے لیے. اس وقت آئل مستحکم نظر آ رہا ہے, پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر ہے.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برینٹ ابھی بھی $72 پر بیرل اور WTI $69 پر بیرل سے زیادہ ہیں. خوش آئند ہے. اگر ہم بات کریں گولڈ کی تو گولڈ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر ہے, لیکن کل کے لیول سے تقریباً $4 سے $5 کم ہے. اب بھی ECB کا جب میٹنگ کے منٹس آئیں گے اور جاب لیس کلیمز کے نمبرز آئیں گے تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ گولڈ پہ آئے گا اور ایکویٹیز پہ بھی آ سکتا ہے. بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا منٹس میں کیا بات ہوتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گولڈ ابھی بھی مستحکم کہوں گا میں اس کو, پازیٹیو ٹیریٹری کے اندر ہے, اور کل ہم اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. آج ہم تھوڑی سی گفتگو میٹلز پہ کر لیتے ہیں. میٹلز میں خاص طور پہ ایلومینیم پہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایلومینیم 13 سال کی سب سے زیادہ سطح پر اس کی قیمت موجود ہے. ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں میٹلز کی قیمت ایبرپٹلی بڑھ رہی ہے, سیکوینشلی بڑھ رہی ہے. ہر میٹل کی بڑھ رہی ہے, چاہے پریشیس میٹل ہے, چاہے بیس میٹل ہے, یا انڈسٹریل میٹر ہے, یا را مٹیریل کے طور پہ یوز ہوتی ہے. ایلومینیم بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. دنیا کے بڑے پروڈیوسرز میں چائنا بھی شامل ہے. اس کی پروڈکشن 50% ڈاؤن ہے, کیونکہ چائنا کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ کاربن ایمیشنز کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو سمیلٹرز ہیں ان کی جو پلانٹ ایفیشنسی ہے وہ 50% کر دی جائے. تو جب ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو پروڈکشن ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے اس کی پرائس کو پازیٹیو سپورٹ مل رہا ہے, پرائس اوپر جا رہی ہے. چائنا کے پاس ریزروز ہیں. انفارچونیٹلی دنیا کے باقی ممالک جو ہیں, جو امپورٹر ہیں, جن میں پاکستان بھی شامل ہے, جن میں اسٹوریج کیپیسٹیز نہیں ہے, بلڈ اپ نہیں کرتے اسٹریٹجک ریزرو, تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. چائنا کے اندر شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر بھی ایلومینیم کے کانٹریکٹس میں اضافہ ہوا, جبکہ لنڈن میٹل ایکسچینج کے اندر ہم نے کہا کہ 13 سال کی سے زیادہ کی سطح پر اس وقت قیمت موجود ہے, وچ اس نے ٹچ کیا $2,850 پر ٹن کو, اور یہ واپس ابھی اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کر $2,790 پر میٹرک ٹن ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز بائی ٹمورو. ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے ECB کا ڈیسیژن کیا آتا ہے. بہرحال میٹلز کی انوینٹریز کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پروڈکشن کم ہے وہاں پر انوینٹریز شنگھائی میٹل ایکسچینج میں بھی, چائنا کے اسٹریٹجک ریزروز میں بھی, اور لنڈن میٹل ایکسچینج میں بھی ایلومینیم کی جو انوینٹریز ہیں وہ کم ہیں. تو اس کا آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ پرائسز پہ آئے گا, اور پرائسز بڑھ سکتی ہیں. سو پلیز کیپ دس ان یور مائنڈ. سو ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ اکانومی واچ کی طرف. اکانومی واچ میں ہم سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ FBR کی طرف سے تمام اخبارات میں آج بتایا گیا ہے کہ انکم ٹیکس کی جو ریٹرن ہے اس کو فائل کرنے کی جو ڈیٹ ہے اس کو بالکل بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے آج کے تمام اخباروں میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ اور اسٹرانگ ہونے کے لیے جا رہی ہے. ہاؤ ٹریڈرز کی طرف سے کنسرن سامنے آیا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ٹریڈرز اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوئی ڈیجیٹل سولوشنز ان کے پاس موجود نہیں ہیں. پوائنٹ آف سیل پہ جو ان کی ٹیکس کلیکشن ہے اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ سکتا ہے, جس کی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے. دوسرا, ڈفرینٹ نوٹسز آتے ہیں جس سے ہراس کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو کنسرنز ہیں. بہرحال FBR نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ٹیکس ریٹرن کی جو فائل کی ڈیٹ ہے اٹ از فائنل اینڈ دیر از نو ایکسٹینشن ان اٹ. نمبر 2, ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ ہم مہنگائی پہ بات کرتے آ رہے ہیں, بجلی پہ بات کرتے آ رہے ہیں. نیپرا کے چیئرمین نے پبلک ہیئرنگ کے دوران بتایا ہے کہ IPPs کو جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2.4 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا. جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا اور یہ نمبر ڈسکس ہو رہے تھے تو اس وقت بہت سے جو نمبرز ہیں اس پہ اشارہ کیا گیا, کرٹیسائز کیا گیا, یہ نمبر کیسے آ گئے. نیپرا کے چیئرمین نے ایکسپلین کیا کہ حد سے زیادہ سبسڈیز جو ہیں یہ پہلے پرومس کی گئیں جو کہ بعد میں نہیں دی گئیں, اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا. اس کے بعد جب بجلی کی قیمتیں بڑھنی چاہیے تھی, حکومت نے, نہ صرف PTI نے بلکہ نون لیگ نے بھی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھائیں جتنی بڑھانی چاہنی تھیں. مثال کے طور پہ اگر ایک یونٹ پروڈیوس ہو رہا ہے 24 یا 25 روپے کا, تو جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ان کو تقریباً 11, 12 اور 13, 14, 15, 16 کے درمیان ڈفرنٹ سلیبس پہ دیا گیا.
تو یہ تو سیدھا نقصان ہے. نمبر 3, inefficiency in the transmission line and the collection of the electric bills. اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو گیا. یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ہر ریویو میں ہر بار ڈسکس ہوتا ہے, اور یہ اس پر کافی ساری بحث ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کلیئر کیا جائے گا. اس سال 200 ارب روپے دیے جانے تھے. ہم نے دیکھا جب کہ نیب کی طرف سے کہا گیا جب 100 ارب روپیہ دیا جا رہا تھا کہ کیوں دیا جا رہا ہے, نیب نے انکوائری آن کر دی. جب انکوائری ختم ہوئی تو اس وقت تک ہماری جو عوام تھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا مزہ چکھ چکے تھے. انفارچونیٹلی ہم کیونکہ ساتھ ساتھ اس سرکولر ڈیٹ کو کم نہیں کر رہے ہیں, یہ آگے جا کے بڑھتا جائے گا کیونکہ انٹرسٹ پیمنٹ بھی آپ لوگوں سے لی جائیں گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ڈیل کرے. ناظرین ایک اور آپ کو خبر بتائیں کہ ٹویوٹا جاپان کی طرف سے پاکستان میں $100 ملین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور یہ آ رہی ہے ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلس کے سیگمنٹ میں. انتہائی پازیٹیو ہے. ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. ٹویوٹا ایشیا کے جو مینیجر ہیں وہ بھی شامل تھے, ایمبیسڈر شامل تھے. پورٹ قاسم پہ یہ پلانٹ ہے, پروڈکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے, لوکلی کمپوننٹس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک وہیکل آنے کی وجہ کیا ہے. ہم نے ابھی نیپرا کے حوالے سے بات کی کہ سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے. نہ پھر یہاں پر یہ سٹوری دونوں مکس ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بجلی کی پروڈکشن ہے وہ سرپلس ہے. بجلی ضائع ہوتی ہے. ہمارے جو فرنس آئل کے جو کچھ پلانٹس ہیں وہ تو اکثر تو بند پڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو کیپیسٹی چارجز دینے ہوتے ہیں. تو بجلی کے پیسے ہم دے رہے ہیں, استعمال نہیں کر رہے. جہاں تک لوڈ شیڈنگ کی بات ہے یہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے جہاں پہ ٹرانسمیشن لائن جو ہیں ان کا ایشو آتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سرپلس ہے یہ کہاں جائے گی بجلی. تو الیکٹرک وہیکلس کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سیگمنٹ کیا اس کو فل کر پائے گا, اس اسپیس کو, کیا اس سرپلس کو یوٹیلائز کر پائے گا, یہ دیکھنا ہے. ابھی پاکستان میں آٹو رکشا اینڈ موٹر سائیکلس کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں, اور ان کے جو چارجرز ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں. لیکن ایک میٹنگ ہوئی ہے ماضی قریب میں جس میں کہا گیا ہے کہ 4 ویلرز کو بھی اجازت دی جائے, ان کے بھی چارجرز لگائے جائیں, اور انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو کہا جائے کہ یہاں پر آ کر لگائیں. اس سے کیا ہوگا, جو آپ کے سرپلس بجلی ہے امید کی جاتی وہاں پہ استعمال ہوگی. However, ٹویوٹا کی اگر ہم بات کریں $100 ملین کی جو انویسٹمنٹ, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھا سیگمنٹ ہے. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستانی عوام اس کو اڈیپٹ کرتی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی جب نئی ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. تو یہ خاص سیگمنٹ کی طرف نہ چلی جائے, کیونکہ اگر گاڑیوں کی قیمت بھی کم ہو اور الیکٹرک چارجرز بھی سستے ہوں, اور اگر یہ بچت کا ایک ایونیو مہیا کریں ڈیزل پیٹرول کے کمپیریزن میں, تو آپ یقین کیجئے کہ ڈیمانڈ میں روبسٹ اضافہ دیکھ سکتے ہیں, اور ہماری جو ایکسٹرا بجلی ہے وہ بھی انشاءاللہ یوٹیلائز ہو سکتی ہے. ناظرین آج ہم نے اسٹاک مارکیٹ, فارکس اینڈ کموڈیٹیز کو دیکھا, جبکہ اکانومی واچ کے سیگمنٹ میں مختلف اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے فیکٹ فگر سے نمبرز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.